बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरूज वॉइस सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ। दोस्तों, ये वारदात कहानी का तीसरा हिस्सा है। अगली ही सुबह खोजी अल्लाह रखा घोड़ों पर सवार होकर नबीपुरा पहुंच गए। नबीपुरा मकतूल मुश्ताक बाजवा का ससुराली गांव था जो चक 84 से तकरीबन 1 मील के फासले पर वाक़या था। नज़ीर बाजवा ने मुझे बताया था कि मकतूल की बीवी जमीला इन दिनों अपने मेके आई हुई थी। इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मतवक्को थी। नबीपुरा पहुंचकर जमीला के घर तक रसाई हासिल करने में हमें को किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मुश्ताक बाजवा के कत्ल की खबर नबीपुरा पहुंच चुकी थी। जमीला अपने शौहर की इबरतनाक आमोद से आगाह हो चुकी थी। जमीला पर तो गोया दोहरी कयामत टूट पड़ी थी। एक तरफ इसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो अपनी पैदाइश के आधे घंटे के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इसके साथ ही जमीला तक ये इत्तला पहुंची कि किसी जालिम ने बड़ी बेदर्दी से इसके खामद को कत्ल कर दिया है। गुज़िश्ता रात जमीला ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें लेने के बाद चल बसा। इस दोहरे गम ने जमीला को इस बुरी तरह निढाल कर रखा था कि इससे कुछ भी पूछना मुमकिन नहीं था। जब तक इसकी ज़हनी हालत इस काबिल ना होती कि मैं इससे सवालो जवाब कर सकता, इससे बात करना भी इसे ज़हनी अजियत देने के मुतरादिफ था। मैं 15-20 मिनट तक जमीला के घर वालों से बातचीत करता रहा और इन्हें तसल्ली दी कि मैं बहुत जल्द मुश्ताक के कातलों को पकड़ लूँगा। वो नामुराद खूनी ज़्यादा अरसे तक आज़ाद नहीं घूम सकेगा। इसके बाद हम कक्करवाली की जानिब रवाना हो गए। मैं कक्करवाली में पहले भी 1-2 बार आ चुका था। यहाँ के चौधरी फरजंद अली से मेरी दुआ सलाम थी। मैं सीधा चौधरी की हवेली पहुँच गया। फरजंद अली इस वक्त हवेली में मौजूद था। इसने बड़े तपाक से मेरा इस्तकबाल किया और अपनी बैठक में बिठा लिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद इसने मुझसे पूछा, मलक साहब खैरियत तो है ना? आज सुबह ही सुबह हमारे गांव का रुख, और वो भी बग़ैर इत्तला के। चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त सुबह नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। दूसरी बात ये कि मैं स्पेशली आपसे मुलाकात करने नहीं आया। ड्यूटी और फ़र्ज़ जब और जिस सिमत धक्का दे दें आना पड़ता है। ओह, लगता है कि आप किसी ख़तरनाक मुजरिम की तलाश में कक्करवाली आए हैं, इसने मुतासिफाना अंदाज में कहा। चौधरी साहब, एक रोज़ पहले मौजूद चक 84 में कत्ल की वारदात हो गई है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं इसी कातिल की तलाश में आया हूँ। कहीं आप मुश्ताक बाजवा के कत्ल की बात तो नहीं कर रहे? जी जी, वही। मैंने इस बात में सर हिलाया तो इस वारदात की इत्तला आप तक पहुँच चुकी है। मुझे आज सुबह ही इस वाक़ये का पता चला है, चौधरी फरजंद अली वजाहत करते हुए बोला। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मलक साहब। कौन सी बात? चौधरी साहब, मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। मुश्ताक बाजवा के कत्ल का कक्करवाली से क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है चौधरी साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने कातिल का खुरा निकलवाया है। कातिल चक 84 से सीधा कक्करवाली पहुंचा है। कक्करवाली में कहाँ? वो सनसनाती हुई आवाज़ में बोला। खुरे ने ये भी तो बताया होगा ना कि कातिल किस घर में गया है? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई, ये पता नहीं चल सका। असल में कातिल जो कोई भी है, इसने चक 84 से कक्करवाली तक नंगे पांव सफ़र किया है। कक्करवाली में दाखिल होने तक इसके नंगे पांव का खुरा मिला है। इसके बाद खुरा गायब हो जाता है। मेरा अंदाज़ा है कि कक्करवाली के अंदर दाखिल होने के बाद इसने जूते पहन लिए थे। ओह, ये तो खासी पेचीदा सूरत हाल है, चौधरी साहब ने तशवीश भरे लहजे में कहा। फिर कैसे पता चलेगा कि कातिल कौन है? यह भी तो हो सकता है कि इस बंदे का कक्करवाली से कोई ताल्लुक़ वास्ता ही ना हो।
ککر والی میں داخل ہونے کے بعد اس نے جوتے پہنے اور پھر آرام سے چلتے ہوئے ککر والی سے باہر نکل گیا ہو، مطلب کسی اور طرف چلا گیا ہو۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو قاتل تک رہنمائی کر سکتی ہے۔ کیا چیز؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکال کر چودھری کی جانب بڑھا دیا جس میں ایک عمدہ عقیق جڑا ہوا تھا اور کہا، یہ ہمیں جائے وقوع سے ملا ہے اور اس کا تعلق مقتول یا اس کے کسی کے گھر کے فرد سے نہیں ہے۔ ہاں، خاصا خوبصورت لاکٹ ہے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے تعریفی لہجے میں بولا۔ اگر جائے وقوع سے ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قاتل کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ میں بھی اسی انداز سے سوچ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ کیا آپ اس لاکٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جانتا تو نہیں ہوں، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، مگر جاننے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آواز لگائی، اوئے ظفر! اگلے ہی لمحے ایک ہٹا کٹا ملازم صورت شخص دروازے پہ نمودار ہوا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ ظفر نامی وہ شخص چودھری فرزند علی کا ملازم خاص تھا۔ حکم چودھری صاحب! ظفر نے بڑی فرمانبرداری سے کسی بندے کو بھیج کر منظور سنار کو یہاں بلا لے۔ چودھری نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب! ظفر گردن کے ہلکے سے خم کے ساتھ بولا۔ اور وہ اندر کہہ دیا نا؟ چودھری نے پوچھا۔ جی جی، بس 2 منٹ لگیں گے۔ چودھری نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور ظفر کو جانے کا اشارہ کرنے کے بعد میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، منظور بڑا کاریگر سنار ہے ملک صاحب۔ وہ اس زنجیر کو دیکھ کر فوراً پہچان لے گا کہ ککر والی کے کس بندے نے اس سے یہ لاکٹ بنوایا تھا۔ اس طرح قاتل تک پہنچنے میں آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی۔ چودھری اس تجربے کو دہرانا چاہتا تھا جو میں چک 84 میں دلدار مہر سنار کے ساتھ کر چکا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہ لاکٹ منظور سنار ہی کا تیار کردہ ہے تو پھر واقعی آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تفتیش کی گاڑی کو بریک لگ جائے گی۔ اس لمحے 2 ملازم 2 ٹرے اٹھائے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ مذکورہ ٹرے سامان خوردنوش سے لدی پھندی تھی۔ میں فوراً سمجھ لیا کہ تھوڑی دیر پہلے ظفر نے اسی سامان کے یہاں پہنچنے کے حوالے سے 2 منٹ لگیں گے کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ گاڑی کو بریک لگیں گے تو کچھ پیٹ پوجا ہو سکے گی نا؟ چودھری صاحب نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر ان ملازمین کو مختلف ہدایات جاری کرنے لگا۔ ملازمین نے بڑی صفائی اور سلیقے سے وہ نعمتیں ہمارے سامنے چون دی۔ چونسے آم کی کاشیں، پکے ہوئے جامن، دودھ سے بھرے ہوئے 2 جگ اور زیرے والی چاٹی کی نمکین لسی کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ ملازمین واپس چلے گئے تو میں نے کہا، چودھری صاحب آپ نے بہت زیادہ تکلف کر لیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی تو آپ نے دوپہر کا کھانا بھی ادھر ہی کھانا ہے۔ میں نے آپ کے لیے دیسی ککڑ اور بکری کا گوشت بنوا رہا ہوں۔ بس بس چودھری صاحب، میں نے ہینڈز اپ ہوتے ہوئے کہا، جو سامنے ظاہر ہے اسی سے بااحسن طریقے سے نمٹ لیا جائے تو کافی ہے۔ دیسی ککڑ بکری کی ڈشیں پھر کبھی صحیح۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولا۔ میں آپ کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کر سکتا، ورنہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے۔ میں صرف ان لوگوں کو حوالات میں بند کرتا ہوں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ اس کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی اور انشاءاللہ کبھی آئے گی بھی نہیں، چودھری صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ہم خدا کی نعمتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے باہمی گفتگو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں منظور سنار بھی وہاں حاضر ہو گیا۔ منظور کی عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔
جس کا سر بالوں جیسی فصل سے لگ بھگ محروم ہو چکا تھا۔ منظور نے جب ماہرانہ انداز میں چاندی کے اس لاکٹ کا معائنہ کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک پیدا ہوئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ شناسائی کی چمک تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے خیال کی تائید کر دی۔ منظور کے مطابق عقیق والا وہ لاکٹ اسی کے ہاتھوں کا بنا ہوا تھا جو اس نے ککر والی کے ایک وسنیک بھولا کے لیے بنایا تھا۔ بھولا کا اصل نام اسلم تھا مگر وہ بھولا کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے بھولا کے گھر کا ایڈریس اور لوکیشن نوٹ کیا اور پھر چودھری کی حویلی سے اٹھ آیا۔ ملک صاحب میرے ساتھ چلتے ہوئے کھوجی اللہ رکھا نے کہا، جو بندہ ننگے پاؤں مقتول کے باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف گیا اور پھر چک 84 سے نکل کر ننگے پاؤں ککر والی تک آیا ہے، اس کے پاؤں کا کھرا میرے ذہن میں محفوظ ہے اور زمین پر بھی محفوظ جگہ ہوگا۔ ہم جس بھولا کی جانب جا رہے ہیں اس کے پاؤں کو دیکھ کر اس کے کھرے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رکھا نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چاچا، بھولا ہتھے چڑھ جائے تو یہ بھی چیک کر لیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اسلم عرف بھولا کے دروازے پر کھڑے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ ایک جوان جہاں عورت نے کھولا۔ پھر میری وردی پر نگاہ چڑھتے ہی وہ بدگی اور فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دروازے کے بیچ میں پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش ناکام بنا دی اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں بی بی، میں معمول کی ایک کارروائی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کیا یہ بھولا کا ہی گھر ہے؟ جی بالکل، وہ دروازے کی اوٹ سے بولی۔ بھولا کو باہر بھیجو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ بھولا تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، وہ کہاں گیا ہے؟ اور تم کون ہو؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا نام زاہدہ ہے جی، اس نے بتایا، میں بھولا کی بیوی ہوں۔ بھولا اپنی بہن سے ملنے اگوکی گیا ہوا ہے۔ اگوکی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ککر والی کے شمال میں 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے زاہدہ سے پوچھا، بھولا اگوکی کب گیا ہے اور اس کی واپسی کب تک ہوگی؟ جی وہ آج صبح ہی اگوکی گیا ہے اور شام تک واپس آ جائے گا، اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ کو بھولا سے کیا کام ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس دوران چند افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے چہروں پر تشویش جھلکتی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ پولیس بھولا کے دروازے تک کیوں پہنچی ہے۔ اگر سب خیریت ہوتی تو مجھے چل کر یہاں نہ آنا پڑتا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آرام سے بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ جی، میں آپ کے لیے بیٹھک کھول دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زاہدہ کے روبرو اس کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا کہ اس وقت زاہدہ کے سوا اس کے گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جب یہی سوال زاہدہ نے کیا تو اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اس گھر میں بھولا اور میں ہی رہتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ خاصا گمبھیر ہے زاہدہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چک 84 میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے۔ چک 84؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کون بندہ قتل ہوا ہے جی؟ کیا تم چک 84 اور وہاں کے بندوں کو جانتی ہو جو اتنی دلچسپی سے پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ چک 84 میرا میکا ہے جناب، ابھی چند ماہ پہلے ہی تو میں بیاہ کر ککر والی آئی ہوں۔ اوہ، میں زاہدہ کے انکشاف پر چونک اٹھا۔ آپ بتائیں چک 84 میں کون بندہ قتل ہو گیا ہے؟ اس نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ بندے کا نام مشتاق باجوہ، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کل رات میں کسی شقی القلب شخص نے اسے باڑے کے اندر سوتے میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔
زاہدہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم مشتاق باجوہ کو اچھی طرح جانتی ہو؟ نہیں جی۔ اس نے متذبذب انداز میں سر کو نفی میں جنبش دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، دیکھو زاہدہ، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں ذرا وکھری ٹائپ کا تھانے دار ہوں۔ جو لوگ مجھ سے تعاون کرتے ہیں میں انہیں ہر قسم کی رعایت دے دیتا ہوں، اور جو لوگ مجھے چکر دینے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں میں انہیں سخت سزا دے کر نمونہ عبرت بنا دیتا ہوں۔ لہماتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر دھمکی آمیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم مشتاق باجوہ یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتی ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ جی نہیں، وہ مشتاق باجوہ کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں مشتاق باجوہ کے قتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ منت ریز لہجے میں بولی، اور مشتاق باجوہ کے بارے میں؟ کچھ زیادہ نہیں جی، وہ بڑی سادگی سے بولی، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ نذیر باجوہ کا بیٹا ہے، اور یہ کہ 1 سال پہلے جمیلہ سے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ مشتاق باجوہ کے قتل کے سلسلے میں ہمارا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ مشتاق باجوہ کے قتل میں تمہارے خامند بھولا کا بھی ہاتھ شامل ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہائے ربا میں مر جاواں۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پریشانی سے بولی، بھولا ایسا کام نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پولیس غلط فہمی کو بنیاد بنا کر تفتیش نہیں کرتی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھوس ثبوت ہاتھ لگتا ہے جبھی تو ہم پیش قدمی کرتے ہیں۔ بھولا کے خلاف آپ کے پاس کون سا ٹھوس ثبوت ہے؟ بھولا کے خلاف آپ کے پاس کون سا ٹھوس ثبوت ہے؟ وہ مجھ سے مستفسر ہوئی۔ میں نے عقیق والی چاندی کی زنجیر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، اس لاکٹ کو پہچانتی ہو؟ یہ تو بھولا کا ہے جی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی، تو ہمیشہ اس کے یہ تو بھولا کا ہے جی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی، یہ تو ہمیشہ اس کے گلے میں رہتا ہے۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ جائے وقوعہ سے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مشتاق باجوہ کو قتل کرنے کے بعد فرار کرتے وقت باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے یہ لاکٹ اس کے گلے سے گر گیا تھا۔ جائے وقوعہ سے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مشتاق باجوہ کو قتل کرنے کے بعد فرار کے وقت باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے یہ لاکٹ اس کے گلے سے گر گیا تھا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں زاہدہ کو بتایا کس طرح بھولے نے قتل کی اس واردات کو خوشیہ ڈنگر کے سر ڈالنے کے لیے کسی 12-15 سالہ بچے کے پاؤں کے نشانات باڑے سے کھیتوں تک بنائے تھے، اور اس سائز کی ایک چپل کا پاؤں بھی باڑے میں پھینک دیا تھا، اور کس طرح اس نے خود ننگے پاؤں تک چک 84 سے ککر والی تک کا سفر کیا تاکہ اس کا کھرا پکڑ میں نہ آ سکے۔ اس کی بس قسمتی کے باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے اس لاکٹ کی زنجیر کھل گئی اور لاکٹ باڑے کے اندر گر گیا۔ پھر اس لاکٹ نے مجھے تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی، میرا تو دماغ گھوم رہا ہے۔ دیکھو زاہدہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم اس واردات کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ اگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے تو بھولا کے ساتھ تم بھی سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا جی، میں جتنا جانتی تھی وہ سب آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ بھولا اپنی بہن سے ملنے
अगूकी गया है। इसकी अगूकी वाली बहन का नाम क्या है? सलमा, इसने जवाब दिया। सलमा भोला की बड़ी बहन है जी। सलमा के घर वाले का क्या नाम है? शौकत अली, ज़हदा ने जवाब दिया। इसके 5 बच्चे, 2 लड़के 3 लड़कियां हैं। ठीक है ज़ाहिदा, मैंने खड़े होते हुए कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब शाम में भोला अगूकी से वापस आए तो तुम इसे सीधा मेरे पास थाने भेजोगी। समझ में आई मेरी बात? तो क्या आप इसे गिरफ्तार करने अगूकी नहीं जाएंगे? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, ये तुम्हारे सोचने के काम नहीं हैं। मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश ना करो। मैंने तुमसे जो कहा है बस इसे याद रखो। जी जी, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गई। वो बौखलाहट अमेज अंदाज में सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए बोली, भोला जैसे ही घर आएगा मैं इसको आपके पास भेज दूंगी। मैं खोजी अल्लाह रखा कि हमरा भोला के घर से निकल आया। खोजी ने मुझसे पूछा, मलक साहब क्या वाकई भोला की वापसी का इंतज़ार करेंगे? नहीं, मैंने सख्ती के साथ कहा। तो इसका मतलब है हम अगूकी जा रहे हैं? इसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। हम नहीं, तुम, मैंने सोच में डूबते हुए लहजे में कहा। मैं समझा नहीं साहब। इसके लहजे में हैरानी दर आई। क्या मैं अकेला ही अगूकी जाऊंगा? ऐसी बात भी नहीं, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अभी हम दोनों थाने जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ किसी चाको चौबंद एहलकार को अगूकी की तरफ रवाना करूंगा और तुम दोनों भोला को गिरफ्तार करके थाने लाओगे, चाहे कितनी भी देर लग जाए। भोला अगूकी से कक्कर वाली नहीं बल्कि सीधा हवालात में पहुंचेगा। जी, मैं समझ गया सारी बात। वो मायने ख़ैज़ अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, फिर चौंक कर मतवज्जो हुआ। एक बात तो बताएं मलक साहब। हाँ पूछो चाचा, मैंने आम से लहजे में कहा। अगर भोले के पाँव का खुरा इस नंगे पाँव वाले बंदे के खुरे से मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कातिल का सुराग लगा लिया। वो गहरी संजीदगी से बोला, और अगर भोला का खुरा इससे मुख्तलिफ निकला तो फिर भी इसे गिरफ्तार करके लाना है। लगता है तुम्हें अपने इनाम की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, मैंने डांट से मुशहबा अंदाज में कहा। सूरत कोई भी हो, मैं आज की तारीख में भोला को अपने सामने देखना चाहता हूँ। और जहाँ तक खुरे की मैचिंग का ताल्लुक है, मैंने लहमाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस मैचिंग का ये मतलब नहीं कि हमने कातिल पकड़ लिया। जब तक भोला का ट्रायल ना हो जाए और ये पता ना चल जाए कि वो कौन सी स्टोरी सुनाता है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो स्पार्ट लहजे में बोला। थोड़ी देर के बाद हम थाने पहुंच गए।